अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वॉइस पाक चैनल और मैं मोहम्मद अमजद उस्मान आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में मौशी हालात इंतहाई अबतर सूरत हाल का शिकार है और जैसा कि दुनिया में आलमी जंगों के ख़तरात भी मंडला रहे हैं, ख़ास तौर पर रशिया और यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने उरूज पर चल रही है और वहाँ पर ग़िज़ाई बहरान का ख़तरा पैदा हो चुका है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ग़िज़ाई अजनास के हवाले से एक मुमताज़ मुकाम रखता है और वहाँ पर कई ऐसी फसलें हैं, ख़ास तौर पर मकई है या चावल की काश्त है या दूसरी अजनास हैं, वहाँ पर दुनिया के तकरीबन 50% से भी ज़्यादा वहाँ पर पैदावार होती थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि जंगी हालात हैं तो वहाँ पर ग़िज़ाई सूरत हाल इंतहाई बहरान का शिकार हो चुकी है, वहाँ पैदावार कम हो चुकी है। आप जानते हैं कि कोविड-19 की आलमी वबा ने दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है और इस तरह से दुनिया के बहुत से ममालिक में इंसानी अमवात और कुदरती आफ़ात ने इंसान को सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि वो अपने रोज़गार को कैसे बरकरार रख सकता है। इस वक्त इंतहाई अबतर सूरत हाल है और पूरी दुनिया इस फ़िक्र में है कि इस बहरान से कैसे निकला जाए। दुनिया के बहुत से ममालिक ने पॉलिसियाँ ऐसी बनाना शुरू कर दी हैं कि जिनसे उनकी माशी तरक्की में सुधार लाया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे पर अपने माशी हालात का रोना रो रहा है और यहाँ पर बेरोज़गारी और महंगाई के बेकाबू जिन ने बोतल से अपने आप को निकाल लिया है और पाकिस्तानी अवाम बहुत परेशानी का शिकार हैं और महंगाई के इस बेकाबू जिन ने हर घर को मुतासिर किया है। घी की आप कीमतों को देख लें या बाकी जो दूसरी ग़िज़ाई अजनास हैं, चीनी है और इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और आए रोज़ जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या है कि माजी की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात किए जिनसे आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने जब देखा कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है तो उससे निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा न किया, आवाम को सब्सिडी जारी रखी और जिस वजह से एक बहरान पैदा हो गया। आलमी तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आंखें बंद करके पाकिस्तान की साबका हुकूमत ने तेल की कीमतों को ना बढ़ाकर पाकिस्तानी मईशत को एक धचका पहुंचा है, क्योंकि इससे जो कर्ज़ देने वाली ताकतें हैं या जो इदारे हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद का जो एक है फ़ुक़दान का उस माहौल पैदा हो गया और जिससे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और ये पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए आप सभी सुनते आए हैं कि IMF अपना एक किरदार अदा करता आ रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 11 जुलाई 1950 से IMF के साथ मुंसलिक है और इसका एक मेंबर मुल्क है। 1950 से लेकर 2022 तक का आप सभी लोग समझते हैं कि ये इक़्तिसादी तरक्की का इनके साथ कैसा सफ़र रहा है। अभी तक पाकिस्तान की मईशत को संभाला नहीं जा सका है और मुख्तलिफ़ मसाइल में पाकिस्तान की हुकूमतें घिरती चली आ रही हैं और कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने इस्तेहकाम के साथ जो है वो अपनी हुकूमत की मुद्दत को पूरा किया हो और पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम ला सकी हो। तो इसके पीछे बहुत सी ऐसी बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की हुकूमत को कभी भी मजबूत होता नहीं दे सकती हैं। बहरहाल हम दोस्तों चलते हैं। आज हमने जो बात करनी है IMF और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो किस हद तक चल रहे हैं। ख़ास तौर पर ऐसे इदारे का मैं तारुफ़ भी करवा दूं क्योंकि पाकिस्तान की अवाम IMF के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ भी रखती है और इसके बारे में जो है वो परेशानियों का शिकार भी रहती है। IMF के बारे में थोड़ी सी मैं क्लियर पिक्चर बता दूँ कि ये एक ऐसा मालियाती इदारा है जो अपने मेंबर ममालिक की मईशत पर एक बड़ी गहरी नज़र रखता है और उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और इसी तरह से बैरूनी तिजारत है
برآمدات درآمدات ہیں، ان تمام کے حالات کو جانچتا ہے اور اپنی ماہرانہ جو رائے ہے وہ ان ممالک کو دیتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ممالک جو توازن ادائیگی، خاص طور پر جو ادائیگی کا توازن ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی مالی مدد کرتا ہے، خاص طور پر قرض کی شکل میں، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ تکنیکی معاونت کر کے ان کو یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ اپنے کس سیکٹر کو کس حد تک ترقی پر لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کے ملک کی جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ صحیح راستے پر گامزن ہو سکے۔ آئی ایم ایف بیسیکلی 1945 میں مارچ وجود میں آیا، اور اس کی تشکیل میں 30 ممالک کے خاص نمائندگان نے حصہ لیا، اور اس وقت 1945 میں کل 30 ممالک ہی اس کے ممبر بنے، اور جو کہ بڑھتے بڑھتے اس وقت 2022 میں 190 ممالک آئی ایم ایف کے ممبر بن چکے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ دنیا کے اس وقت تقریباً 197 کل ممالک ہیں، اور 190 تو اس کے آئی ایم ایف کے ممبر بن چکے ہیں، جبکہ 7 ممالک ایسے ہیں جو ابھی تک آئی ایم ایف کے ممبر نہیں بن سکے ہیں۔ اور وہ 7 ممالک کون سے ہیں؟ ان میں ایک کیوبا ہے، مشرقی تیمور ہے، اور ویٹیکن سٹی ہے، نارتھ کوریا ہے، مناکو ہے، اور اسی طرح سے تائیوان اور لکٹنسٹائن یہ ایک چھوٹا سا یورپی ملک ہے جو آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان واقع ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 160 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور آبادی بھی بہت کم ہے، تقریباً 40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی آبادی ہے۔ تو یہ 7 ممالک ابھی تک ہیں جو اس کے آئی ایم ایف کے ممبر نہیں بن سکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بین الاقوامی مالیاتی تعلقات ہیں یا جو تعاون ہے ان کو بہتر کرنا سر فہرست ہے، اس کے اولین فرائض میں ہیں، اور اسی طرح سے معاشی استحکام کو مضبوط تر رکھنا یہ بھی ان کی بنیادی جو ہے وہ ڈیوٹیز ہیں آئی ایم ایف کی۔ اس کے علاوہ عالمی جو تجارت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بہترین سہولیات کا مہیا کرنا، اور خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیز کو زیادہ سے زیادہ آزادی دلوانا، جس ملک میں بھی وہ کام کرنا چاہیں، جس ملک میں بھی وہ قرضہ دیتا ہے تو سب سے پہلی جو شرط رکھتا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے ایک سازگار ماحول کا پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فرائض میں ایک اور چیز یہ بھی شامل ہے کہ روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے ترجیحات کا تعین کرتا ہے، اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے بھی اپنی کوشش بروئے کار لاتا ہے، اور اسی طرح سے اقوام عالم میں خاص طور پر ایسے جو ممبر ممالک ہیں جہاں پر غربت زیادہ زور پکڑ رہی ہے، اس غربت کو کم کرنے کے لیے اپنے اقدامات جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور اپنی جو ماہرانہ ڈیوٹیز ہیں، جو اپنے ماہرانہ آپ کہہ سکتے ہیں خدمات ہے، وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ تو آئی ایم ایف کے جو ہے وہ مقاصد ہیں، اور جن کے تحت یہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ آئی ایم ایف کو کیوں بنایا گیا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، یہ 1945 کی جو اب میں نے آپ کو بتایا کہ کہانی ہے۔ اور جب دوسری جنگ عظیم میں بہت سے یورپی ممالک کو سونے کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جنگی اخراجات میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، اور اس وقت کیونکہ گولڈ سٹینڈرڈ نظام تھا کہ کرنسیوں کے تبادلے کی جو شرح کا تعین کیا جاتا تھا وہ گولڈ سے کیا جاتا تھا، تو بالآخر ان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ذخائر ختم ہونا شروع ہو گئے۔ تو کیا چاروں ناچار پھر یہ بھی ایک اور مسئلہ درپیش ہوا کہ 1930 کے مسائل بھی چل رہے تھے، اقتصادی بحران آیا ہوا تھا، تو اس وقت بھی جتنے یورپی ممالک تھے وہ اپنی معیشت کو بیٹھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری جنگ عظیم کے جو جنگی اخراجات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے اس وقت برطانوی پاؤنڈز بہت زیادہ کثرت میں چھاپے، اور جو کہ اس اصول کے بالکل خلاف تھا، کہ اصول یہ تھا کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس جتنے سونے کے ذخائر ہوں اتنی ہی وہ کرنسی چھاپے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاؤنڈز کی کثرت کی وجہ سے یورپی ممالک کا اعتماد کم ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جو برطانوی پاؤنڈ کی عالمی معیشت میں ایک مرکزیت حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔
پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو ایک ایسے نظام کو تشکیل دے جو ممالک خاص طور پر جو توازن ادائیگی ہے ان کے مسائل کا شکار ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنا کام سر انجام دے۔ تو 1945 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ اس وقت 30 ممالک اس کے ممبر تھے، اور اسی طرح سے ہر جو ممبر ملک ہے وہ اپنے جو ہے وہ آرٹیکل آف ایگریمنٹ کے تحت ایک رقم فراہم کرتے ہیں اس کو IMF کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ممبرشپ آفر کی جاتی ہے، وہ ان کو سبسکرائب کر دیا جاتا ہے اپنے ادارے کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ممبر ممالک ہیں IMF میں ان کی قومی آمدنی کا بین الاقوامی تجارت میں شرح تناسب کے بنیاد پر ایک مخصوص کوٹا بھی الاٹ کیا جاتا ہے، اور اس کوٹے کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے یا اس کوٹے کے اندر رہتے ہوئے وہ ممبر ملک اپنی اکانومی کا، خاص طور پر قومی آمدنی کا، اور وہ اس کا 75% اپنی کرنسی میں ادا کرنا ہوتا ہے، اس نے IMF میں جمع کرواتا ہے، اور اس 25% جو ہے وہ سونے کی شکل میں دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح جب 1969 میں IMF نے ضرورت محسوس کی کہ ممبر ممالک کے جو قرضوں کے معاملات ہیں ان کو کیسے طے کیا جائے اچھے طریقے سے، تو اس وقت جو ہے وہ 1969 میں IMF نے سونے کے مساوی اپنی ایک گارنٹڈ کاغذی کرنسی کا اجرا کیا، اور اس گارنٹڈ کاغذی کرنسی کا نام رکھا اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، یعنی SDRs۔ وہ SDR جو ہیں وہ سونے کے مساوی بین الاقوامی طور پر ریزرو کے طور پر تسلیم کی جاتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خاص طور پر جو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ IMF ایک اکیلا ادارہ ایسا نہیں ہے جو قرض دیتا ہے، بلکہ ایک اور بھی بہت بڑا ادارہ ہے اسی کے مساوی وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے اور اس کے قرض دینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ ہے ورلڈ بینک۔ ورلڈ بینک کے قرض دینے کا سٹائل کچھ IMF سے بہت ہی مختلف ہے۔ وہ یوں ہے کہ IMF تو ایسے ممالک کو قرض دیتا ہے جن کی اکانومی بہت خراب صورتحال کی شکار ہو، جبکہ جو ورلڈ بینک ہے وہ اس ملک کی جو گروتھ ہوتی ہے، اکانومک گروتھ ہوتی ہے، اس کو مزید گرو کرنے کے لیے قرض فراہم کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک کاروباری شخص ہے، اس کی جو ہے وہ 2 فیکٹریاں ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، اس کی اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے، روزگار کے مواقع بھی ہیں، لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے اس کاروباری جو ہے وہ سرکولیشن کو بڑھائے اور مزید فیکٹریاں قائم کرے اور مزید روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا ہوں۔ تو وہ بینک میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مزید فیکٹریاں لگانے کے لیے مجھے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ قرض چاہیے۔ تو ایسے شخص کو جو بینک ہے، خاص طور پر جیسے میں نے ورلڈ بینک کا نام لیا، ایسے بینک جو ہیں وہ اس شخص کو بخوشی قرض دیتے ہیں، اور ان کی مکمل ایویلویشن کے بعد کہ یہ شخص واقعی یہ اتنا کما رہا ہے اور ہمیں بھی کما کر دے گا، اور اس کو جو ہے وہ آسان اور نرم شرائط پر جو ہے اس کو قرض دے دیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنے قرض لینے والے ممالک کو بہت ہی آسان شرائط پر، نرم شرائط پر قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے۔ 3 سال میں بھی جو ہے وہ ان سے انٹرسٹ نہیں لیا جاتا، اور 5 سال کا بھی ایک عرصہ ہوتا ہے اس میں بھی، اور اس کے بعد ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے، اور پھر 10 سال کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قرض کی جو ہے واپسی جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اور اسی طرح IMF ہے وہ ذرا اس کے برعکس ایسے ممالک جو غربت کا شکار ہو رہے ہوں، جن کی معاشی صورتحال انتہائی پست حالت میں جا رہی ہو، تو وہ ان کی مدد کے لیے وہ قرض کی فراہمی کرتا ہے۔ لیکن یہ ناظرین یہ سمجھیے گا کہ IMF کا قرض دینا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس ملک کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جو قابل اعتماد نہیں ہے، اور انویسٹرز بھی اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ خبردار اس ملک کے اندر ابھی کاروبار کرنے کے حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں۔ تو ایسے ممالک کو IMF قرض دیتا ہے اور پھر لانگ ٹرم میں ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ دوستو، IMF کتنی قسم کے قرضہ جات مہیا کرتی ہے، اس کی کچھ ٹائپس آپ کو میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلے آتا ہے FCL، فلیکسیبل کریڈٹ لائن۔
اور یہ اس قسم کا قرضہ ہوتا ہے کہ ایسے ممالک جن کی اکانومی ابھی خراب ہونے کے قریب ہو، کمزور ہونے کے قریب ہو، تو ایسے ممالک کو FCL کے تحت ان کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے دوسری ٹائپ ہے PLL، پریکاشنری لینڈنگ۔ پریکاشنری لینڈنگ سے مراد ایسا قرضہ ہوتا ہے جو ایسے ممالک جن کی اکانومی تھوڑی سی خراب ہو چکی ہو لیکن ان کو سنبھالا جا سکتا ہو۔ اور اسی طرح سے تیسری ٹائپ آتی ہے SBA، یعنی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس، اور یہ اس قسم کا قرض ان ممالک کو IMF دیتا ہے جن کی اکانومی کافی حد تک خراب ہو چکی ہو لیکن ان کو تیزی کے ساتھ ریسکیو کیا جا سکے۔ تو ایسے ممالک کو قرضہ فراہم کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے اتنی کوئی زیادہ قرضہ دیتے ہوئے IMF کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی انویسٹرز جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ کافی حد تک وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوستو، چوتھی قسم کا جو قرضہ ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال رکھتا ہے، اور یہ ہے EFF، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، اور یہ ان ممالک کو دیا جاتا ہے جن کی اکانومی انتہائی خراب ہو چکی ہو اور وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو۔ ایسا ملک جو توازن ادائیگی کی جو صورتحال ہے اس میں مشکلات کا شکار ہو، اور بہت سارے حالات جو ہیں وہ اکانومی، روزگار اور مہنگائی اور اسی طرح سے اور دوسرے کئی ایسے فیکٹرز ہیں جو اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر چکے ہوں تقریباً، اور دیوالیہ ہونے کے وہ ملک قریب ہو۔ تو پاکستان بھی اسی کیٹیگری کے قرض میں آتا ہے، اور پاکستان کو IMF اس وقت جو ہے وہ EFF یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی مد میں پاکستان کو قرضہ دے گا۔ اور ایسی صورتحال میں جب EFF کی صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ اپنی جو جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس ملک سے پل آؤٹ کر لیتے ہیں، اور باقیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خبردار، ابھی اس ملک میں ایسی کوئی سازگار صورتحال نہیں ہے کہ وہاں پر کاروبار کیا جا سکے، وہاں پر بے روزگاری اور اسی طرح سے جو سٹاک مارکیٹ ہیں وہ کریش ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان کو بھی EFF ٹائپ کا جو ہے وہ قرض جو ہے وہ دینے کے قابل سمجھا گیا ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں IMF جو قرض دیتی ہے مختلف اپنے ممبر ممالک کو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور سچویشن آتی ہے کہ اگر کوئی ملک اپنا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ IMF ان ممالک کو قرض نہیں دیتا، اور جب تک کہ ان کا جو پہلے والا قرض مکمل نہیں ہو جاتا، ادا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک IMF جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کرتا اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، بلکہ یہ تمام ممالک کو بھی کوشن چلا جاتا ہے۔ اور IMF ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام معیشتوں پر اور تمام جتنے ممبر ممالک ہیں ان پر ایک مکمل اختیار رکھتا ہے کہ جب تک IMF کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں مل جاتا اس وقت تک کوئی بھی دوسرا ملک یا کوئی دوسرا بینک اس ملک کو قرض نہیں دیتا ہے۔ جیسے کہ سچویشن آپ کے سامنے پاکستان کی بھی رہی ہے، اور چائنا گو کہ ہمارا دوست ملک کہلاتا ہے، لیکن اس وقت تک اس نے IMF کی اجازت یا اس کے گرین سگنل کے بغیر پاکستان کو قرض نہیں دیا اور روکے رکھا۔ اور اسی طرح سے سعودی عرب جو ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، اس نے بھی جو وعدہ کیا تھا قرض دینے کا پاکستان کو، اس نے بھی اپنا ہاتھ کھینچے رکھا۔ لیکن اب کیونکہ IMF اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اب کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور IMF نے پاکستان کو قرض دینے کا وعدہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ فیٹفس جو سچویشن تھی پاکستان کی گرے لسٹ میں نام تھا، ان کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے کا، گرے لسٹ سے نکالنے کا جو ہے وہ وعدہ کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی بہتر حالات ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر ایک انویسٹمنٹ آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت پاکستان کے ساتھ IMF نے $1 ارب قرض دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ عنقریب وہ قرض مل جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو چائنا ہمارا دوست ملک ہے، پڑوسی ملک، اس نے بھی $2.5 ارب جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے تعلقات اور جو پاکستان کے معاملات ہیں IMF کے، وہ ان بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں،
اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی کڑی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ممالک کو قرض دینے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس کے لیے IMF خود چل کے نہیں آتا، بلکہ جو حکومت اس ملک کی ہوتی ہے وہ قرض کے حصول کے لیے رجوع کرتی ہے IMF کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس ملک کی جو کابینہ ہوتی ہے اس کے اجلاس میں IMF سے رجوع کرنے کے لیے اس اقدام کی منظوری دی جاتی ہے۔ پھر جب یہ منظوری مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد IMF کے ساتھ رجوع کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ایک درخواست دی جاتی ہے کہ ہمیں قرض کی ضرورت ہے، تو یہ اس طرح سے طے کیا جاتا ہے معاملات۔ اب میں تھوڑا سا یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ IMF کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے، فنڈز ہوتے کہاں سے اکٹھے ہیں، یہ کہاں سے یہ سارے فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں، اور IMF جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصل میں یہ جو تمام ممبر ممالک ہیں 190، وہ اپنے کوٹے کے اعتبار سے فنڈز جمع کرواتے ہیں، اور وہ فنڈز جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں IMF میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ممبر ممالک کو جن کی صورتحال خراب ہوتی ہے وہ فنڈز مہیا کرتا ہے قرض کی صورت میں۔ اس میں فنڈز دینے والوں میں سر فہرست تو امریکہ ہے، جس کا 17.43% جو ہے وہ کوٹا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت فنڈز دینے والا ملک ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو IMF میں اس طرح سے اور بھی بڑے ممالک ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، اور اسی طرح سے انگلینڈ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو ایک بڑی ریشو کے ساتھ، بڑے ایک پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آمدنی میں سے فنڈز IMF میں جمع کرواتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ کی پاور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان کی صورتحال تو بہت ہی نازک ہے اور پتلی ہے، اور پاکستان اس وقت IMF کے کنٹریبیوٹنگ جو فنڈز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ممالک، ان میں پاکستان کا بھی تھوڑا بہت حصہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ پرسنٹیج پاکستان کو جو کوٹا ملا ہے وہ ہے 0.43%، اور اس کا جو ہے وہ تقریباً 2031 ملین SDR جو ہے وہ IMF میں پاکستان کی طرف سے جمع کرایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ یہ فنڈز ان تمام ممالک کے ہوتے ہیں IMF میں جو اپنے کوٹے کے اعتبار سے جمع کرواتے ہیں، اور اگر کوئی ملک IMF کو قرض کی واپسی نہیں کرتا ہے تو پھر انڈائریکٹ امریکہ، جاپان یا ایسے بڑے جو انویسٹرز ہیں جن کے فنڈ زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس ملک پر پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ ایک طرح کا یہ ہمارا ہی دیا ہوا فنڈ ہے، ہماری ہی رقم ہے، آپ اس کو واپس کریں۔ تو مختلف طریقوں سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تجارتی پالیسیوں کے اندر سختی لائی جاتی ہے، اور تجارتی پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں، اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس ملک کو جو ہے وہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کے جو قرض کی رقم ہے وہ واپس کرے۔ IMF سے جب قرض کے لیے رجوع کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد IMF ایک اسٹڈی کے بعد یہ قرض دینے کے لیے ٹائم فریم طے کرتی ہے، اور ٹائم فریم یہ ہوتا ہے کہ قرض کتنے عرصے میں آپ نے واپس کرنا ہے اور کن شرائط کے تحت آپ نے دینا ہے، اور یہ جو شرائط ہیں وہ بھی IMF خود اس کا تعین کرتی ہے، اور یہ کڑی شرائط ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی قرض لینے والے ملک کو تسلیم کرنا پڑتی ہیں۔ ان شرائط میں جو اس وقت پاکستان کے جو ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور ان شرائط کے اندر رہتے ہوئے، وہ شرائط دیکھنے میں تو انتہائی سخت ہیں، لیکن اگر ان پر عمل کر لیا جائے اور اس کی صحیح روح کے مطابق اس کا نفاذ کیا جائے تو پاکستان انشاءاللہ بہت جلد ایک ترقی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ وہ کڑی شرائط کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کرے، اور اسی طرح سے شرح سود میں اضافہ ہو، سبسڈیز کا خاتمہ کیا جائے، خاص طور پر انرجی سیکٹر میں، اور پیٹرول اور بجلی کے جو ہے وہ سیکٹر میں، تمام قسم کی اشیاء خورد و نوش میں بھی سبسڈیز کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ وسعت دی جائے، ٹیکس میں تمام طبقات کو جو ہے وہ لایا جائے، اور خاص طور پر اس حوالے سے پاکستان کی حکومت نے یہ تسلیم بھی کیا ہے، اور آج کی تاریخ میں پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو پاکستان کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان پر 10% جو ہے وہ ٹیکس بھی لاگو کیا جائے گا۔
اور اسی طرح سے زرعی ٹیکس کا نفاذ اس کو بھی یقینی بنانا ہے، یہ بھی ایک اہم ترین شرط رکھی گئی ہے، اور اسی طرح سے تمام جتنے بڑے سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ تو یہ انتہائی کڑی شرائط ہیں، اور پاکستان نے کسی حد تک ان شرائط کو مان بھی لیا ہے اور ان پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش شروع کر دی ہیں۔ تو پاکستان 1950 سے لے کر اور 2022 تک IMF سے قرض حاصل کرتا آ رہا ہے، لیکن آپ نے سوچا ہے کہ کیا کسی سال کسی بھی دورانیے میں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ انتہائی بلندیوں پر پہنچی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام، پاکستان کا بھی ٹیررزم کا شکار اندرونی اور بیرونی خلفشار ہے، اور بہت سے ایسے وہ سیاسی اور دوسرے جو طبقات ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ کبھی سیکٹیرین کے نام پر جنگ ہے، تو کبھی مذہبی حوالے سے پاکستان کو، کبھی سیاسی حوالے سے کمزور کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہیں۔ پاکستان کی حکومت کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس نے استحکام کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی ہو اور پاکستان کو ترقی کی منازل تک لے کے گئے ہوں۔ بہرحال IMF کی یہ جو شرائط ہے ان پر بہت ہی سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی پاکستان کی حکومت کو، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری اور مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے۔ ان کی شرائط جب ماننے لگتے ہیں تو خاص طور پر ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ برداشت اور تحمل نہیں ہے کہ جو پالیسیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے جاری رہنے دیا جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کو امداد قرض کی شکل میں دی جا رہی ہے اس کا صحیح استعمال ہو، پاکستان کے انفراسٹرکچر کی ترقی، پاکستان کی باقی زرعی میدان میں ترقی ہو، پاکستان ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں پاکستان کا شمار ہونے لگے۔ یہ اللہ کرے انشاءاللہ وقت آئے گا، لیکن اس کے لیے انتہائی محنت، دیانتداری کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے، اور جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر پاکستانی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کو سجانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، اپنے نسل کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے تن من دھن کی تمام جو صلاحیتیں ہیں اپنے وہ اس ملک کے لیے، اس اپنی نسل کی بہتری کے لیے صرف کرے۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ اور یہ تھی آج کی کچھ اہم دلچسپ قسم کی معلومات تھیں جو آپ تک پہنچائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کو پسند آئی ہوں گی، اور جاتے جاتے یہ میں کہتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک رابطہ مضبوط رہے، اور جو بھی معلومات ہوں انشاءاللہ آپ تک وہ بہتر طور پر پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔